आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले आपके अपने मेज़बान अदनान खान की तरफ से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम ही लोग खैर व आफियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज जो है वो अपने 12 रोज़े पाए तकमील तक पहुँचाए और यकीनी तौर पे आज हमने अपनी 13वीं सहरी जो है उसे इख्तियार करना है अब से कुछ ही घंटों के वक्फे के बाद। और उम्मीद करते हैं कि आप अशरे मग़फ़रत की ये जो खुसूसी मरहला जो हमारा चल रहा है नशियात के साथ साथ आपकी ज़िंदगानी में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं इससे आप ख़ास से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे और अशरे मग़फ़रत की भरपूर तरीके से जो फजीलत है उसका हुसूल मुमकिन बना रहे होंगे अपनी ज़िंदगानी में। अशरे रहमत के बाद बरकतों के बाद ये माह रमज़ान जो मुबारक होता है इसमें परवरदिगार आलम की खुसूसी जो रहमतें होती हैं वो हम इंसानों पर बरसती हैं, मुसलमानों पर बिलखुसूस बरसती हैं। लेकिन इन दिनों जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें हमें चाहिए कि अपनी इबादत में जब हम बैठें मुसल्ले पर तो अपनी दुआ में जो हमारे दीगर ममालिक हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, उन्हें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें ताकि उन पे जो मुश्किल वक्त और मुश्किल घड़ी है उनका हम जो है वो ना सिर्फ शाना बशाना साथ दे सकें बल्कि दुआओं की तुफ़ैल अल्लाह ताला मुश्किल से मुश्किल तरीन काम को भी जो है वो आसानी में तब्दील कर देता है। इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ अपनी वज़ूर रमज़ान नशियात का बाकायदा इब्तिदा यानी कि आगाज़ करते हुए सबसे पहले GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से आप तमाम लोगों को जो है वो मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप अपने प्लॉट्स की बुकिंग करवा सकते हैं। बिलाल क्लासिक के 3 प्लॉट्स की बुकिंग पर आपको दिए जाएंगे 80, 100 और 120 गज के प्लॉट्स पर स्मार्टफोन्स, जबकि 5 प्लॉट्स की बुकिंग पर आपको दी जाएगी 70 सीसी ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल। और मेन M10 नॉर्दर्न बाईपास पे हमारा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है जो कि आप आज अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे सिर्फ 3 लाख रुपए की आसान जो है वो आपको अदायगी करनी है पहली, उसके बाद 15,000 रुपये माहाना इकसात के साथ आप अपने ख़ुद के ज़ाती घर के मालिक बन सकेंगे। साथ ही साथ एक बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी अपनी गुजार सकेंगे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो अब इसी के साथ नशियात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और हम सबसे पहले अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ़ करवाना चाहेंगे। मैंने कोशिश की है कि आज अशरे मग़फ़रत पे हम ज़्यादा से ज़्यादा महवे गुफ्तगू हो सके और रोज़मर्रा की बुनियाद पर रोज़ाना के मामूल के मुताबिक हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर मौजूद हैं क़िबला अल्लामा सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इन्हीं के साथ एक मरतबा फिर हमारे साथ बज़्म रमज़ान को मज़ीद रौनक बख्शने के लिए हमारे रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक हमारे पैनलिस्ट जनाब मुफ्ती सैयद एजाज़ हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या कहना है, माशाल्लाह मुफ्ती साहब आपके चेहरे पे तरोताज़ा जो हो रहा है उससे लग रहा है कि आपके रोज़े खासे खुशगवार गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, शुक्र है माशाल्लाह। अच्छा जी, और यकीन तौर पे मुफ्ती साहब से अल्लामा साहब से महवे गुफ्तगू रहेंगे। साथ ही साथ आज मेरे साथ जो 2 नातख़्वाओं का पैनल है वो उनसे भी आपका तारुफ लगे हाथों करवाई दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हवाई नशियात के कोऑर्डिनेटर भी हैं और माशाल्लाह मुल्क के मशहूर व मारूफ सना ख्वां भी हैं, नात ख्वां भी हैं, मोहतरम जनाब सैयद जहांज़ेब हुसैन ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या कहने हैं, कहाँ थे शाह साहब? कल आपको बड़ा मिस किया मेरे नाज़रीन ने। थोड़ी सी कुछ इमरजेंसी हो गई थी, वहाँ बिजी था। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को भी आसानी में तब्दील फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन कराम, इसी के साथ हमारे आज के लास्ट पैनलिस्ट फिलवक्त के लिए नात ख्वां हैं बड़े ही ज़बरदस्त से मोहम्मद उमैर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम टू आवर शो। आप बज़्म रमज़ान की नशियात में आपको खुश आमदीद करते हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? ज़बरदस्त। अच्छा जी, आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ और इब्तिदा करते हुए सबसे पहले अशरे मग़फ़रत पे हम महवे गुफ्तगू होंगे कि रमज़ान मुबारक में जो इंसानी हुकूक होते हैं उसका हमें किस हद तक जो है वो ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ ज़ाहिर सी बात है अशरे मग़फ़रत की जो भरपूर फजीलत है उससे किस तरह हम लोग ख़ुद को जो है फैज़याब कर सकते हैं, ख़ुद की जो मामलाती ज़िंदगी है उसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब की तरफ मैं बढ़ूँगा। मुफ्ती साहब, आज चूँकि हमने 13वीं सहरी अपनी इख्तियार करनी है और 3 रोज़ हमारे गुजर चुके हैं अशरे मग़फ़रत के, तो आप क्या कहना चाहेंगे किस तरह से मुसलमानों को अपना जो है वो सही सिमत बनानी चाहिए और अपनी राहें जो है वो मुस्तकिल बुनियाद पे सही तौर पे इख्तियार और उसको हमवार करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह करीम ने हमें सूरतुल फातिहा के अंदर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक नमूना बताया है, वो यही है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम,
ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا ہے، نہ کہ یہ فرمایا کہ صراط اللہ، اللہ کے راستے میں چلو۔ اب جو اللہ کے علاوہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ بناتے ہیں، اللہ کا راستہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ صراط اللہ میرے راستے میں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اور اس انعمتا میں کون لوگ شامل ہیں؟ جن کی سیرت کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ مردوں میں کون ہیں، عورتوں میں کون ہیں؟ صحیح۔ مردوں میں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ ہماری پوری زندگی کا ایک مختصر چیپٹر ہمیں مل گیا ہے۔ اب ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے مردوں نے، اور عورتوں نے خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے سیرت کو دیکھنا ہے کہ ان کی سیرت کیا ہے، اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یقینی طور پہ مفتی صاحب نے جس نہج پہ لا کے گفتگو کو تھاما ہے، میں چاہوں گا علامہ صاحب سے، قلبہ صاحب سے بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کرنا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے، اور کیا آپ آرا سے آگاہ کریں گے؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی بڑی بہترین گفتگو ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ یاسین جو قرآن مجید کا دل ہے، اب یاسین کی سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں سے تو اس میں پروردگار یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وعلی صراط مستقیم۔ عربی میں بڑی چیزوں کے بڑے معنی ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کا نارمل معنی لیں تو اللہ کا معنی پر ہوتا ہے، صحیح، کہ اے حبیب آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ پوری امت مسلمہ کس پر چل رہی ہے؟ صراط مستقیم پر۔ بے شک، قرآن بھی کہہ رہا ہے آپ بھی صراط مستقیم پر ہیں۔ تو نبی میں اور امت میں فرق کیا ہوا؟ علماء مفسرین یہاں پہ معنی یہ لیتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کا مطلب پر ہے، اور اس معنی میں لیتے ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول قدم رکھ دے تو وہی صراط مستقیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ہم تو صراط مستقیم پر چلنے والے نا، اللہ کے نبی وہ جو صراط مستقیم بنانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، جہاں جہاں ان کے قدم مبارک، جہاں جہاں ان کے اخلاق مبارک، جہاں جہاں ان کا قول مبارک ہوگا وہی صراط مستقیم ہوگی۔ بے شک، اور ماہ رمضان کی بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بھیجا کس لیے گیا ہے؟ آپ کو خلق عظیم کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز کیا گیا ہے، رحمت العالمین بنا، رحمت للعالمین اپنی جگہ ہیں وہ، لیکن آپ خلق عظیم کے بہترین درجے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ بالکل، خلق عظیم ہمارے یہاں سمجھا کس چیز کو جاتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ علمیہ ہے ہمارے یہاں کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ جناب سے بات کر رہے ہیں، بڑے سر جھکا کے بات کر رہے ہیں، بڑے احترام سے بات کر رہے ہیں، آپ آ گئے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جب تک آپ بیٹھے نہیں وہ نہیں بیٹھے۔ فقط اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ صحیح، حقیقی اخلاق یہ ہے کہ آپ جس چیز کے ماہر نہیں ہیں اس چیز میں نہ بولیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کے ماہر نہیں ہوتے ہم خود وہ بن جاتے ہیں۔ صحیح، جیسے آپ نے عطائی ڈاکٹر سنے ہوں گے، ہاں، ہے نا؟ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ سے عطائی عالم بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ہاں وہ عطائی عالم کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا، انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ خود میڈیا کے آدمی ہیں، بالکل بالکل، میڈیا پرسن ہیں، تو ہم میں کافی سارے لوگ بتاتے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ بھی دیتے ہیں، اور خود مختلف چینلز پہ جانا ہوتا ہے۔ صحیح، تو ماشاءاللہ عطائی عالم ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے تو وہ سوال لیتے ہیں، ہاں، مفتی صاحب خود اس بات کی تصدیق کریں گے، صحیح صحیح، پھر سوال لینے کے بعد خود ہی جواب دیتے ہیں، اچھا، ہاں، اور جواب دینے کے بعد وہ ہم سے تصدیق کراتے ہیں کہ جی ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ حد ہو گئی۔ یعنی آپ کو اگر پتہ لگ جائے کہ ایک شخص کمپاؤنڈر ہے، ساری زندگی اسے کمپاؤنڈری کری ہے یا میڈیکل اسٹور چلائے، کیا آپ اس سے کبھی علاج کرائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم دین کے لوگ ایسے معاملات پوچھتے ہیں۔ صحیح بات، اور المیہ یہ ہوتا ہے، ہمارے کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین لوگوں نے کلپ دکھائے مجھے لا کر کہ مولانا صاحب یہ دیکھیں یہ رمضان ٹرانسمیشن چلے اور خاتون نے دوپٹہ رکھنے کی بھی زحمت نہیں کری ہے۔ استغفر اللہ، کم از کم آپ دین کا پروگرام کم سے کم سر پہ دوپٹہ تو رکھیں، صحیح بات، پتہ لگے کہ ہاں بھائی یہ آپ دین کا کام کر رہی ہیں۔ آپ سال کے 11 مہینے کیا کرتے ہیں اس دنیا کو پتہ ہے، وہ دنیا ٹی وی میڈیا پہ دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن کم از کم انسان وہ لباتا تو اوڑے۔ صحیح بات، اور لباتا اوڑھنے کا جب سوال لیا تو سوال وہ آپ عالم کو دیجیے، عالم جواب دے گا۔ ہاں، ہمارے عالمیہ یہ ہوتا ہے پہلے خود سوال لیتے ہیں، سوال لینے کے بعد خود ہی جواب دے دیتے ہیں، اور جواب دینے کے بعد پھر علماء سے تصدیق کراتے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے۔ صحیح صحیح، تو اس چیز کو بڑا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے میڈیا ہاؤسز کو خاص طور پر کہ آپ
میں قطع کلمی کی معذرت چاہوں گا، ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی تھوڑا سا ہم توجہ کا مرکز بنا لیتے ہیں کہ عشرہ مغفرت میں جو ہے تمام تر مسلمان حالیہ دنوں آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال جو پیچیدہ ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا لائے عمل بنانا چاہیے جس سے ہماری زندگانی میں جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے، اور موجودہ جو صورتحال ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جو یہ ایک مشکل گھڑی چل رہی ہے، اس کو کس طرح بہتر انداز میں ہم گزار سکتے ہیں اس مشکل گھڑی کو؟ اور جس طرح سوگ کا ماحول ہے، تمام تر دل جو ہے وہ اشکبار ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اتحاد۔ جب تک آپ کے اندر اتحاد موجود ہے، کوئی باہر والا آپ کو ہلا نہیں سکتا۔ حملہ نہیں توڑنا تو دور کی بات ہے، آپ کو ہلا بھی نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ لیکن جب آپ منتشر ہو جاتے ہیں صحیح، تو ہلکی سی بھی ہوا آ کے اڑا کے آپ کو پھینک دیتی ہے۔ آپ میں اگر ایک چھوٹی سی لکڑی پڑی ہوئی ہو، ہلکی سی ہوا وہ ہوا سے اڑ کے چلا جائے گا، لیکن وہی لکڑیاں اگر بہت ساری ہو جائیں، ایک گٹھر بن جائے گا، تو تیز آندھی بھی اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی ہے۔ بے شک۔ امت مسلمہ کا بہترین اور پائیدار حل اس میں ہے کہ آپ وہ اتحاد پر آ جائیں۔ دیکھیں، اتحاد کے بہترین چیزیں ہمارے پاس، آپ بھی دیکھیں دنیا کے دیگر مذاہب کو آپ دیکھ لیں، ان کے مذاہب علیحدہ، ان کے عقائد علیحدہ، ان کے معاملات علیحدہ، ان کی ثقافتیں علیحدہ، لیکن ایک چیز نقطہ اتحاد ہے ان کا، وہ ہے اسلام، سبحان کہ ہم اسلام کے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ بے شک۔ اور لیکن ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مشترکات اتنی ساری ہیں، توحید پہ جمع ہو جائے، رسالت پہ جمع ہو جائے، قرآن مجید پہ جمع ہو جائیں، کعبۃ اللہ پہ جمع ہو جائیں، اتنی ساری مشترکات ہونے کے باوجود ہم متفرق ہیں۔ اس متفرق ہونے کا فائدہ ہماری غیر قومیں اٹھا رہی ہیں۔ بالکل، جس دن ہم عالم اسلام متحد ہو جائے گا، سب معاملات حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ پاک نے، آپ دیکھیں جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ تیل کی نعمت ہو، چاہے آپ کو پانی کی نعمت ہو، چاہے زرخیزی کی نعمت ہو، جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے امت مسلمہ جہاں جہاں آباد ہیں، جہاں جہاں مسلمان حکمران موجود ہیں، اللہ پاک نے وہاں دی ہوئی ہیں، الحمدللہ، بے شک کوئی دو رائے نہیں۔ اور غیر ان سے لے کے لے آتے ہیں، اس کے باوجود عالم اسلام دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہے۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ ان نعمتوں کے ہونے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اتحاد نہیں کرتے۔ بالکل، اور قرآن خود کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آفت میں تفرقہ مت پڑ ڈالو۔ جب آپ تفرقہ ہوگا آپ منتشر ہو جاؤ گے۔ صحیح بات ہے، یقینی طور پہ قبلہ صاحب نے وجہ فرمایا، اور میں چاہوں گا ایک انہوں نے بہت اہم نقطے کو بھی اجاگر کیا، اسی کو میں چاہوں گا مزید گفتگو کا عنوان بنانا، کہ یہ جو آپ حالیہ دنوں کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، ایران نے ابھی سنا ہے میں نے کہ وہاں پر جو ہے وہ تیل کی جو فراہمی ہے اسے منقطع کرنے کا بھی کچھ اس طرح کا کوئی لائے عمل بنایا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے پیٹرول اور تیل کی جو ریٹس ہیں دنیا کے علاوہ جو مسلم ممالک ہیں وہ کس حد تک اس سے متاثر ہوں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عالمی اقتصادیات کیا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم ان کے آگے جو ہے نا کشکول لے کے کھڑے ہوئے، پورا عالم اسلام جتنے ممالک آپ لگا لیں۔ صحیح۔ انفیکٹ وہ دیکھیں، جب تیل بند ہوگا تو سب پہ پڑے گا، لیکن سب سے زیادہ ان لوگوں پر جو اس تیل سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ ایسے تیل جانے کا کیا فائدہ ہے جس تیل جانے کے بعد فلسطین کے مسلمانوں، بچیوں کو اور بوڑھوں کو گولیاں کھانی پڑیں؟ بے شک ایسا ہی ہے بھائی، تیل ہوگا تو آپ کا ٹینک چلے گا نا، تیل ہوگا تو آپ کا جہاز اڑے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس تیل جانے کے بعد وہی تیل آپ کے جناب جہازوں میں ڈالے اور فلسطین کے معصوم انسانوں کے اوپر وہ بمباری کرے۔ اس تیل جانے کا کیا فائدہ کہ وہ تیل ٹینک میں ڈالے اور ٹینک جا کے وہاں گولہ باری کرے؟ تو اس سے بہتر وہ تیل ہی بند ہو جائے۔ ہاں، پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ پروردگار عالم نے، دیکھیں ماہ رمضان ہے کیا؟ ماہ رمضان آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ اگر آپ کو ایک ٹائم بھوکا رہنا پڑے آپ بھوکے رہ لیں۔ بھائی ہم مثال کے طور پہ ایک مہینہ بھوکا رہتے ہیں نا دن میں، کوئی بات نہیں، ہم اپنے مسلمانوں کے لیے 11 مہینے تو ایک دن ٹائم کھانا نہیں کھائیں تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ لیکن وہ لوگ جن کے روزہ جیسی نعمت نہیں ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو جائیں گے اس سے انشاءاللہ۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا ہے۔ یقین طور پر میں چاہوں گا مفتی صاحب سے بھی اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کروانا کہ یہ جو فراہمی ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو ہوگی صحیح، ظاہر سی بات ہے تیل کی، اگر اسے منقطع کر دیں گے تو یقیناً مشکلات تو ہوں گی، لیکن اگر ظاہر سی بات ہے اس میں پاکستان بھی ایک ظاہر سی بات ہے غریب ممالک میں شامل ہوتا ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بجٹنگ ہے اور جو ہمارا معمولاتی زندگی ہے اس پہ کتنا زیادہ اثر اس پہ پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہمارا ملک غریب نہیں ہے، جو دوسرے کا حق کھاتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا، ایک پستل لے کے گھومنے والا آپ نے تو ایک بات ٹیڈی ہاتھ میں ہو تو وہ جو ہے نا ایک روڈ سے دوسرے روڈ تک کروڑ پتی بن جاتا یعنی ہے. کھاتے پیتے لوگ ہیں ہم. کھاتے پیتے الحمدللہ لوگ ہیں، اپنا ہی اور دوسروں کا ہی. اس کی میں ایک مثال پیش کر دوں، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں. حقوق کی بات ہو رہی ہے. حقوق کی بات ہو رہی ہے. جو حق ہے، جیسے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. اب جو نعمتیں اللہ ہمیں دیتا ہے، یعنی کہ جو غنیمت ملتی ہے، اس میں سے اہل بیت کا، سادات کا 5واں حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے کھانے کی بات یہ نہیں کہ جو بجٹ کھا گئے ان کی تو بات ہی نہیں، وہ تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ ثابت بھی کر دیں گے ہم نے نہیں کھایا. ہم اس کی بات ہی نہیں کریں. جس کا حکم قرآن نے دیا ہے اور اس کو پھر ہم کھا رہے ہیں، تو یہ میں اس چوری کی بات کر رہا ہوں. ناجائز جو ناجائز چوری، یہ غنیمت. اب ایک غنیمت تو وہ تھی کہ جنگ کے دوران جو ہمیں بغیر اس کے ملتی تھی، وہ غنیمت ہوتی تھی. اس کے اندر جو ہے اہل بیت کا اور جو ہے سادات کرام کا حصہ ہوا کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا. اب ہمارے دریاؤں سے جو سونا نکل رہا ہے وہ بھی ہم پورا ہڑپ کر رہے ہیں. ہمارے معدنیات جو دیگر بلوچستان اور KPK سے نکل رہے ہیں وہ بھی ہم خود، حالانکہ اس میں 5واں حصہ اہل بیت کا ہے. سادات کا، اہل بیت سے مراد کے حضور کی آل کا ہے، جتنے بھی سادات ہیں ان کا ہے. جب تم سادات کا حصہ کھاؤ گے تو تمہیں کہاں سے فتح ملے گی، عزت کہاں سے ملے گی؟ بے شک بے شک. ایسا اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھنی ہے، اور یہی اخلاق ہے. اسی کو اخلاق کہتے ہیں. یہ نہیں بابا جی تم نہیں کھاؤ، یہ اخلاق نہیں ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار. تم آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ، کفار کے لیے سخت ہو جاؤ. بالکل. اور تم جب مسلمانوں کا کھانے لگ جاؤ گے تو تم کفار کے لیے کیسے تمہارے دل میں سختی آئے گی؟ بالکل. تم تو پہلے سے ہی اللہ کی نافرمانی میں ہو. جب تمہارے پیٹ کے اندر حرام جائے گا تو تمہاری غیرت تو مر جائے گی. بے شک بے شک. مفتی صاحب نے بہت اچھے نقطے کو لا کر یہاں پر اجاگر کیا، اور ہمیں ناظرین کرام چاہیے کہ اپنے روزمرہ کی جو معمولات زندگی ہیں اس میں کوشش کریں کہ اپنے جو ہے وہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی حق تلفی نہ ہو. ان کا جو مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں جی جی، لیکن ہم بریک کی طرف مجھے اشارہ تھا. ہم میرا خیال ہے ناظرین کرام ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب بریک سے لوٹیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اوکے جی، ونس اگین ویلکم بیک. بزم رمضان دیکھنے والے تمام ناظرین کرام کو ایک مرتبہ پھر دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد خوش آمدید کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو سماعت کر رہے تھے اور بہت اہم نکات پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، مفتی صاحب کی بات مکمل ہوئی تھی، لیکن علامہ صاحب ابھی اس میں مزید اپنے اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں. تو علامہ صاحب کی طرف ایک دفعہ پھر میں بڑھنا چاہوں گا. مفتی صاحب نے بڑا بہترین اشارہ کیا خمس کی طرف. دیکھیں مالی عبادت 2 قسم کی ہیں، ایک ہے صدقہ، ایک ہے خمس. اور صدقہ سادات پہ حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جگہ جگہ آپ وہاں جائیں گے، سحری کے دسترخوان لگے ہوئے ہوتے ہیں، افطار کے دسترخوان لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ صحیح. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ایسا ہی ہے نا. بالکل. اب ایک بیچارے جو آل رسول سید ہے، کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں بیٹھ سکتا بھائی. بالکل. وہ بیچارہ اگر بھوکا ہے تو سحری میں بھوکے میں ہی رہے گا وہ، اور افطار کا ٹائم ہے تو افطار میں وہ بھوکا ہی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صدقے کا پیسہ شامل ہے. صدقہ سادات پہ حرام ہے. اور جو زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہے. صحیح. اور جو خمس ہے اس کو کہتے ہیں 5واں حصہ، یعنی 20%. اچھا، اب کچھ فقہی اختلافات ہیں کہ جیسے برادران اہل سنت کے اندر جو زمین کے خزانوں میں سے مل جائے، کانوں میں سے مل جائے، اس پہ خمس لگتا ہے. لیکن فقہ جعفریہ کے اندر آپ کی سالانہ بچت کے اوپر بھی خمس لگتا ہے. اچھا. یعنی آپ نے سال بھر جو آپ کا بچا ہے، جمع پونجی آپ کی، ہاں نہیں جو بچا ہے، جو بچا ہے، ٹھیک، آپ نے سال بھر استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد جو بچ گیا، جو بھی بچ گیا، اس پہ 20% آپ کو خمس ادا کرنا ہے. اور یہ خمس جو یہ سادات کا حصہ ہے. صحیح. اصلاً یہ اللہ اس کے رسول کا حصہ ہے، اور اللہ اس کے رسول کے بعد یہ رسول اللہ اس دنیا سے جو ہے پردہ فرما چکے، تو اب ان کی اولاد کا حصہ ہے. اور ہم اتنے ناواقف ہیں اور اتنے جاہل ہیں کہ ہم وہ کھا جاتے ہیں. اب نہیں کہ آپ اللہ اس کے رسول کا حق کھا رہے ہیں. رسول اللہ کا یہ اصل میں حق ہے نا. یہ قبلہ قطع کلامی لیے معذرت چاہوں گا، یہ تو اسی زمرے پہ چلا گیا جس طرح سود ہے. ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے سود تو ایک الگ چیز ہے نا. وہ تو ایک لعنت ہے جو اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے. یعنی آپ رسول اللہ کا پیسہ کھا رہے ہیں.
عام زبان میں اب اللہ کے رسول کا پیسہ کھانے جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے رکھا تھا اور نبی نے کہا میرے بعد میری اولاد کے لیے ہے. بالکل ٹھیک. اچھا جب یہ کھانے کا اس میں ہوگا کیا؟ امام حسین علیہ السلام کا اگر آپ کربلا کے میدان کے اندر خطبہ دیکھیں تو ایک بڑا پیارا جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا. امام فرماتے ہیں کہ میرے امر و نہیں واض و نصیحت کا اثر تم پر اس لیے نہیں ہو رہا، تمہارے شکم لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. جب انسان کے پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے تو پھر کوئی بھی واض و نصیحت کر دے اس پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. آپ بہت ساری چیزیں ایسی حرام ہوتی ہیں جو انسان کو حرام سمجھتا ہی نہیں ہے اور وہ کر رہا ہوتا ہے. اور اس سے بڑا حرام کیا ہوگا کہ آپ اولاد رسول آپ کے سامنے بھوکی پیاسی ہو اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے آپ کا مال تو نہیں مانگ رہے، جو اللہ نے آپ پر واجب کیا ہے وہ مانگ رہے ہیں. جس طرح زکوٰۃ کو روکنا حرام ہے. اچھا ایک ہمارا ایک المیہ اور بھی ہے جی وہ زکوٰۃ کے حوالے سے. اچھا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ جس چیز پہ سال پورا اس پہ زکوٰۃ آئے گی. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہر مسلمان ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکال رہا ہے. صحیح. ارے بھائی آپ کا سال پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ اصل مسئلہ ہے. ابھی مثال کے طور پہ آپ کا جو سال تھا وہ شعبان میں پورا ہوا اور آپ زکوٰۃ روکے بیٹھے ہوئے، یہ بھی حرام کام ہے. بالکل. ابھی آپ پہ زکوٰۃ آئی نہیں ہے اور آپ جو نکال رہے ہیں وہ صدقے کی مد میں چلا جائے گا، وہ زکوٰۃ کی مد میں نہیں جائے گا. جب سال پورا ہو جائے گا تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کوئی اگر یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، اب اس کا سال پورا ہے نا، مطلب 11 مہینے ہوئے اس کو، ابھی زکوٰۃ آئی نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک. جب ایک چیز آئی نہیں تو آپ اس کو ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ابھی نماز فجر کا ٹائم ہوا نہیں ہے، آپ ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی. اسی طرح زکوٰۃ کا جب وقت آئے گا اس وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یعنی کہ ایک سال کا جو ہے اس میں ہاں ٹائم پیریڈ ہے. ہاں زکوٰۃ کے لیے سال بھی لگتا ہے نا، سال پورا ہوگا تو آپ زکوٰۃ نکالیں گے. صحیح. ابھی آپ پہ زکوٰۃ آئی نہیں، آپ ماہ رمضان میں خوشی خوشی جو ہے نا لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. اچھا زکوٰۃ کا بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. جی جی. زکوٰۃ میں لوگوں کو آپ کھانے پینے کی چیز نہیں دے سکتے. اچھا فائنینشلی طور پہ. ہاں آپ یہ نہیں کہتے میں تمہارا گھر ٹوٹا ہوا ہے میں تمہاری چھت ڈلوا دیتا ہوں، گھر بنوا دیتا ہوں، پلاٹ. نہیں بھائی، وہ مال آپ کا ہے نہیں، آپ کو پیسہ ہی دینا ہے، اس کی مرضی وہ جو چاہے کرے. وہ آپ یہ نہیں میں آپ کی اسکول کی فیس ادا کر دوں گا، آپ ہوتے کون ہے، آپ کا پیسہ ہی نہیں ہے. وہ پیسہ اس غریب کا، اس مستحق کا ہے. وہ مستحق جو جہاں چاہے وہ استعمال کرے. بالکل یہ اس کا رائٹ ہے. یہ اس کا رائٹ ہے. صحیح صحیح. بہت اچھی بات قبلہ نے یہاں پر فرمائی اور ہمیں ان تمام نکات پہ جو ہے اپنی گہری نگاہ رکھنی چاہیے. اور میں چاہوں گا اسی بات کو کنٹینیو کرنا، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ عمیر بھی موجود ہیں. تو عمیر آپ ہمیں کون سی نعت شریف پڑھ کے سنائیں گے؟ بسم اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مطلع ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. مطلع ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا
میرے آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، گفتگو قبلہ نے جہاں پر تھامی تھی میں چاہوں گا اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اور فطرے سے متعلق ایک بہت اہم نقطہ تھا جسے اجاگر کیا علامہ صاحب نے، تو آپ چونکہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے اپنے زاویے کے مطابق اس پہلو کو اجاگر کرنے کی مکمل جو ہے وہ زحمت فرمائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات خمس کی چل رہی تھی تو حضرت نے زکوٰۃ کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ صحیح سے اب خمس جو ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو مال ہوتا ہے اپنا جمع اس کے اوپر سے یا جیسا بھی ہے وہ انہوں نے اپنا ایک نقطہ نظر بیان کر دیا۔ قطع میں معذرت چاہوں گا، ان کے نزدیک یا آپ کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک ہو گیا جعفریہ کے نزدیک اور فقہ حنفی کے نزدیک دو الگ الگ اس وقت موضوع چل رہے ہیں۔ وہاں فقہ جعفریہ بیان ہو رہا ہے، یہاں فقہ حنفی بیان ہو رہا ہے۔ تو حضرت نے بولا کہ اگر کوئی اہل تشیع فقہ جعفریہ کے مطابق زکوٰۃ پہلے دے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، حالانکہ احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا سال جو ہے رمضان کے بعد شوال میں پورا ہوتا ہے یا ذوالحجہ میں پورا ہوتا ہے اس کا سال، تو 2 مہینے ابھی باقی ہیں، زکوٰۃ اس نے پہلے دے دی، تو جو زکوٰۃ اس وقت بنے گی، مطلب 1 لاکھ بنتی تھی اس کی زکوٰۃ، اس نے 1 لاکھ دے دیا رمضان المبارک میں کہ برکت کا مہینہ ہے، زیادہ ثواب ملے گا اور لوگ لینے والے بھی زیادہ ہوتی ہیں تو زیادہ ثواب کی نیت سے اس نے دے دیا۔ اب جب 2 مہینے بچے ہیں یا 1 مہینہ بچا ہے، ہمارے احناف کے نزدیک یہی ہے کہ جتنی اس کی زکوٰۃ ہوگی وہ تو ہو گئی پوری۔ اگر 80,000 اس کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس آخری دن کو دیکھا جائے گا، 80,000 بنتی ہے تو 20,000 اس نے زیادہ دے دیا۔ اب جو 20,000 اس نے زیادہ دیا ہے نا وہ اس کی طرف سے نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ایڈوانس جس کو کہتے ہیں یہ اس کی طرف سے نفلی صدقہ ہو جائے گا اور اس کے علم میں بھی آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہی خمس کی، خمس نص قطعی سے جو ثابت ہے تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی جو جاری رہا ہے اور جو مال غنیمت ملا کرتا تھا اس کے اندر اس کی تقسیم یہی ہوا کرتی تھی کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور باقی جس طرح آقا علیہ السلام نے تقسیم اپنی حیات مبارکہ کے اندر فرمایا یہی ہے۔ تو پھر ہمارے احناف نے یہی کہا کہ یہ جو ہمیں مال غنیمت یعنی کہ زمین سے ملتا ہے تو ہم اس کے لیے جنگ تو کرتے نہیں ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک موقع ہے کہ جو ہمارا بارڈر اگر آگے کراس ہو جاتا ہے تو ہمیں کچھ اور بھی مال غنیمت زمین سے مل سکتا ہے، تو پھر بھی جو ہے یا ہم اس انڈیا کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں سے اگر کوئی ہمیں حاصل ہوتی ہے کوئی چیز تو جو مال غنیمت ہوگا اس کو ہم جو ہے اہل بیت کے لیے، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ سادات کو تحفہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ ہم احناف کے نزدیک بھی سادات کو نہیں دی جا سکتی، اور صدقہ بھی حرام ہے، زکوٰۃ بھی حرام ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، اس بات کے اوپر بالکل اتفاق ہے، متفق ہیں ہم لوگ بالکل۔ یقینی طور پہ ناظرین کرام، بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ یہ جو اپنے اپنے ہمارے موقف ہیں اس پہ بھی یقیناً ہمیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ بہرحال ہمیں اتحاد کو، اپنی یونٹی کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے، اور فی الوقت ہم بڑھیں بزم رمضان کے ایک اور وقفے کی طرف، جیسے وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے۔ گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں،
ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. سبحان اللہ. آئیے ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ مجھے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے ہمارے ایک بہت ہی محترم دوست ہیں فرحان گانچی صاحب. ان کے صاحبزادے ہیں جو کہ ڈس ایبلڈ ہیں اور معذوری سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور ننھا شہزادہ ہے ہمارا. ہم سب اس ماہ رمضان کی بابرکت پرسات پرمسرت اور ان اہم ترین ساعتوں میں انہیں اپنی دعاؤں میں اپنی یقین طور پہ یاد رکھیں گے. اور میں چاہوں گا مفتی صاحب سے، اس بچے کا نام ہے انس، تو اس کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروانا. علامہ صاحب آپ بھی قبلہ اس میں شامل ہوں گے، تمام تر اور جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں بزم رمضان کی توفیل، ان سب سے بھی ریکویسٹ میں کروں گا افطاری دونوں میں. بالکل. تو آپ میں چاہوں گا ذرا ان کے لیے دعا کر دیں انس کے لیے. آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد. یا الہ العالمین، سیدنا زین العابدین بیمار کا صدقہ، اہل بیت پاک کے ذکر کا صدقہ اس بچے کو صحت کلی عطا فرما. آمین. گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، مولا جو کچھ بھی ہیں تیرے پیارے حبیب کی امت میں سے ہیں، اس بچے کو صحت کلی عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمارے دیکھنے والے، ہمارے سننے والے جہاں کہیں بھی ہماری دعا میں آمین کہہ رہے ہیں، مولا ان کے تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئیے ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بزم رمضان کی نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. چونکہ اس وقت وہ کیفیت ظاہر سی بات ہے اس بچے کی اگر ہم تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمیں، کتنی جو ہے عطات ہمیں عطا ہو رہی ہیں، باوجود اس کے ہم ناشکری کرتے ہیں. اور اسی موضوع کو میں چاہوں گا جو جس طرح سے یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم قدم قدم پہ اگر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی زبردست رحمتیں ہم پہ برستی ہیں، اور مزید ہماری کتنی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اور آگے کہتا ہے کہ اگر تم کفرانی نعمت کرو گے تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نعمتوں کو چھین لوں گا. بے شک. یہ نہیں کہتا اللہ کہتا ہے پھر میرا عذاب بہت شدید ہے. میری کفرانی نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت زیادہ شدید ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور نعمتوں کا بڑھانے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ جو نعمت ملے، جو بھی نعمت، سب سے بڑی بات ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان کے ایک سانس پہ 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ سانس لینے کا مرحلہ کیا ہے، ایک دفعہ انسان ہوا کو اندر لے کے جاتا ہے اور پھر باہر نکالتا ہے. ان 2 عمل ملتے ہیں تو ایک سانس بنتا ہے. بالکل. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر سانس ہوا اندر نہ جائے تو انسان مر جائے گا. بالکل ایسے ہی. آکسیجن پرووائڈ نہیں ہے نا، اندر نہیں جائے گا تو مر جائے گا. اور اندر تو چلے گئے باہر نہیں آئے تو پھر کا ایک سانس پہ اللہ کے 2 شکر واجب ہیں. سبحان تو اللہ. آپ سوچیں کہ ہم پورے دن کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں، دوسری نعمتوں کو چھوڑ ہی دیں آپ. بالکل. آپ فقط سانس لینے کی کہتے ہیں. اور جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایک ہی الفاظ ہے، پروردگار حق کی عبادت یہ تھا کہ ہم تیرا حق ادا کر ہی نہ سکے. سبحان اللہ. بے شک. تو جب انبیاء علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار جو تیرا حق تھا عبادت کا، جیسے تجھے کرنی چاہیے تھی عبادت، ہم وہ نہ کرتے تو ہم تو بہت ہی گناہگار اور ناچیز چیز ہیں. ہمیں تو ہر لمحہ ہر سانس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ کسی خاص بندے کو دیکھیں، خاص آپ سمجھ گئے جو پرسن ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک. اور جس کو شکر نہیں آتا کبھی وہ کارڈیو چلا جائے، ڈائلیسس سینٹر جا کے دیکھے، ان لوگوں کو تڑپتا وہ دیکھے گا نا تو خود اس کے ذہن میں آ گیا پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے. بے شک. تو بہت ساری نعمتیں ہمارے جسم کے اندر ہیں ایسی کہ اگر تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہو جائے تو انسان وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے. بالکل. انسان کو سب سے پہلے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کی صحت ہے. صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس صحت کے ذریعے ہی دنیا میں سارے کام کرتا ہے. بے شک. اگر انسان کی صحت نہیں ہوگی وہ اچھا نہ کما سکتا ہے، نہ اچھا پڑھ سکتا ہے، نہ اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا. تو انسان اس صحت کا شکر ادا کرے. اور ہمارے جو موضوع زکوٰۃ پہ چل رہا تھا جی تو انشاءاللہ اس پہ
قضیے میں روشنی ڈالتے ہیں یا بعد میں روشنی ڈالتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ چونکہ ناظرین کرام یہ بہت طویل تر موضوع ہے اور اس پہ ہم خاصی گفتگو فرما سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کی ہر طرح کے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے اور جو دشواریاں دقتیں ہمیں درپیش آتی ہیں اور جو بھی اصلاحی اور معلوماتی گفتگو ہے مفتیان کرام علماء کرام کے طفیل ہم آپ تک منتقل کروائیں علمی معلوماتی گفتگو، چونکہ ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے، آپ اسکرین پہ اسکرول ہوتے ہوئے نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں میسیجز کر کے کہ آپ کو ہمارا بزم رمضان کی جو نشریات ہے سحری کی نشریات جو کہ روزانہ رات 2 سے 3 بجے تک نشر ہوتی ہے، آپ اس میں کس حد تک علمی معلوماتی گفتگو کا حصول کو ممکن بنا پاتے ہیں، چونکہ مفتی صاحب ہوتے ہیں، علامہ صاحب ہوتے ہیں، بڑی ہی سیر آمیز گفتگو کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب ابھی یہاں پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، تو علامہ صاحب نے قبلہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر ہم سانس بھی لے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی، ساتھ ہی ساتھ اور بھی بے تحاشا نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی، ہم اگر ایک ایک لمحہ ہر ایک چیز کا شکر ادا کرنے پہ آئیں تو میرا خیال ہے ہماری زندگی جو ہے وہ شکر گزاری میں گزر جائے تو اللہ تعالیٰ کی مزید کتنی رحمتیں اور کتنی نعمتیں ہمیں ممکن ہوں گی اس کا حصول ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ یعنی کہ یہاں شکر، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑی ذات صفات یہ سارے معاملات کہ ہم تو ان کا وہ تو تھے، انبیاء کا نام لے اولیاء کا نام لے، ہم اپنی پتلی گلی پکڑ کے نکل جاتے ہیں، لیکن بزرگان دین جو اولیاء کرام تھے جس کے اندر سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے سلطان العارفین کا، وہ فرماتے تھے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی کہ ہمیں مرشد نے یہ سکھایا کہ جو دم تمہارا اللہ کے ذکر سے خالی گیا یعنی کہ تم نے کفر کیا ہے، یہ ہے نعمت کا حق ادا کرنا۔ اور ہم اپنے سانسوں کو فضولیات میں جو ہے وقت کرنے میں اور کچھ بھی نہ ہو تو ہم ایسے گانے میں اور دیگر چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ریسٹورنٹس میں بیٹھ ہاں یار یہ وقت ہے، لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر دل پھر بھی ہوٹل پہ بیٹھنے کے بعد بھی ہمیں دل جو ہے نا مطمئن نہیں ہوتا، بے چین ہوتا ہے، کیونکہ دل کس سے مطمئن ہوگا؟ وہ ذکر خدا سے ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر چاہتے ہو نا کہ میں دل سے تھوڑا مطمئن ہو جاؤں پھر اللہ کا ذکر کر کے دیکھ، یہ دل کے اندر جو ہے یہ رب تعالیٰ کا یہ مسکن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مسکن ہے، یہاں نور اترے گا جب تو ذکر کرے گا، اور ہم غلاستوں سے اس کو بھر رہے ہیں۔ تو پھر اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ کسی کامل کے پاس جاؤ، وہ کامل تمہیں تمہارے دل کی صفائی کرے گا، یعنی کہ تمہیں ذکر عطا کرے گا، جب تم وہ ذکر کرو گے تو تمہارا دل صاف ہو جائے گا، پھر تمہیں اللہ کی نعمتوں کا شعور آنا شروع ہو جائے گا کہ مالک یہ بھی تیری نعمت ہے، یہ بھی تیری نعمت ہے۔ تو یہ تصوف اور طریقت اور شریعت یہ ایک ہی چیز ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے اور ہم کسی کے پاس سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم دیکھیں اللہ نے ہمیں کسی لیے پیدا فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف مسجد میں ہوتی ہے، چلتے پھرتے نہیں ہوتی۔ ہاں چلتے پھرتے بھی ہوتی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ میرے بندے جو ہیں میری خشیت میں چلتے ہیں اور ایسے جھک کر چلتے ہیں، جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتے ہیں السلام علیکم اب کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اب ان کا وقت بڑا قیمتی ہوتے میرے بندوں کا۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ اللہ والوں کے وقت کو اہمیت نہیں دیتے، یعنی کہ ہمیں تو پھر وہی نا سلام کر کے گزر جانا چاہیے ان سے۔ تو ایک ایک لمحہ جو ہے انسان کا قیمتی ہے، یہ انسان کو چاہیے کہ ہم دین مدین اور اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب نے یقینی طور پہ بہت اہم نقطے کو اجاگر کیا، اور ہمارا بھی وقت جو ہے وہ اب ہمیں اشارہ دے رہا ہے دامن وقت کی طرف سے کہ ہم جو ہے اپنی بزم رمضان نشریات کا باقاعدہ اختتام کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں جو کہ ہمارے ساتھ شمولیت جنہوں نے ممکن بنائی، اور اسپیشلی اپنے سپانسرز جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، میٹرو ون نیوز کی تمام مینجمنٹ کا، اور آپ تمام ناظرین کرام کا جو کہ ہمیں بہت پسند فرماتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عدنان خان آپ سے باقاعدہ الوداع یعنی کہ اجازت اختیار کرتے ہوئے انشاءاللہ عزیز زندگی نے وفا کی تو کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی الوقت کے لیے میری جانب سے اور میری تمام مہمانوں کی طرف سے اللہ حافظ ناصر، پاکستان زندہ باد۔ میں چاہوں گا جہاں سے آپ ایک کلام پڑھیں۔ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے،
الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، تم پوچھ لو جب چاہے تاریخ بتاتی ہے، ہر ظلم سے لڑنے کو تیار حسینی ہے، تم لاکھ کرو کوشش ناکام ہی لوٹو گے، کیا تم سے گرے گی یہ دیوار حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو